हेलो एवरीवन, दिस इज़ बशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, आज हम बात भी क्या करेंगे, आज हम अवेयरनेस फैलाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो मुफीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके जिसकी वाकई ज़रूरत है पूरी दुनिया में कोने कोने में रहने वाले हर इंसान को. तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें. आज जानेंगे कि क्या चीनी जहर है. जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने. चीनी क्या जहर है, या ये जो कहा जाता है ये एक मिथ है और शायद असल हकीकत जो भी है वो हमें मालूम नहीं. तो चलिए आइए जानते हैं चीनी के हवाले से कि आखिर चीनी है क्या. मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सर अलवी. इनसे जानेंगे. आजकल तो वैसे ये चीनी के हवाले से एक एग्रेसिव कैंपेन भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये खुद भी कहते हैं कि चीनी एक जहर है. ऐसा क्यों? तो चलिए आइए जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. बहुत बेहतर हूँ चीनी के बगैर. ये बताएं, मैंने सुना है कि आपने चीनी छोड़ी हुई है. जी कब बिल्कुल. से, ये बताएं. इट्स सिंस 11 years now. 11 साल से चीनी नहीं माय है शुगर इनटेक. यस, आपकी जिंदगी में. जिंदगी में बिल्कुल मिठास, बहुत चीनी हद कुछ तक नहीं है. जीरो नहीं हो सकती, लेकिन जो मैं चाय कॉफी या जो आपके डेजर्ट्स हैं वो बहुत 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 जो है ना वो कम मिकदार में. लेकिन जो चीनी डायरेक्ट लेने वाली बात है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट जीरो है. डायरेक्ट चीनी की इनटेक आप यूजुअली लेते होंगे चाय कॉफी में या नो, जरूरत ही नहीं है. मैं नहीं लेता, जरूरत नहीं चीनी तो बिल्कुल आप फॉर एग्जांपल अगर आप चाय पीते हैं तो चीनी के बगैर होती है. जी बिल्कुल. 11 साल से कंसिस्टेंसी के साथ आप इसको ऐसे रखते हैं. बिल्कुल. जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह उन्हें पता है कि मैं चीनी नहीं लेता. बल्कि जब भी कोई मुझे चाय वगैरह, इवन हमारे इधर यहाँ पे भी जब मुझे कहा गया चाय का, तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो चीनी के बगैर लेनी चाहिए. सर ये बताइए, चीनी छोड़ने से पहले आप किस तरह के थे? आपकी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन कैसी थी? और चीनी छोड़ने के बाद अब आपकी जो फिजिकल स्टेट है उसमें कितना वाज़ेह फर्क? जी, मैं इसमें दो चीज़ें बताता हूँ. एक तो ये है कि जब ये शुगर मेरी इनटेक थी और रेगुलर डाइट पे था, तो उस वक्त मुझे प्री डायबिटिक में हो गया था. मेरे HbA1c जो है वो 6.5 के करीब हो गई थी. सिंस आई रियलाइज़ कि ये इशू है, इसको जो है एड्रेस करना ज़रूरी है. सेकेंडली मेरा साथ साथ वेट भी बढ़ा था, तो आई वॉज अबव 90. तो उसके बाद जब मैंने चीनी छोड़ी तो चीनी जो है वो छोड़ते ही आप अंदाज़ा करें, ये रियलिटी है, मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ कि आप 15 दिन चीनी छोड़ें, ज़ीरो इनटेक करें, आपका 1.5 से 2 kg वज़न कम हो जाएगा. तो वो जब मैंने ये शुगर इनटेक जो है वो नहीं ली तो मेरा ग्रेजुअली वज़न कम होना शुरू हो गया. और राइट नाउ आई एम 75. तो मीन्स कि मैंने जब चीनी छोड़ी और उसके बाद कार्ब्स छोड़े और इवन रोटी चावल, आप चीनी की बात करें, मैंने तो रोटी चावल छोड़े भी मुझे ये 5 साल हो गए. यानी अपने डेली लाइफ में नो चावल, नो रोटी, नो बेकरी आइटम, नो समोसा, नो पकोड़ा. आप ओकेजनली कभी ले सकते हैं, कभी आप कोई महफिल में हैं, किसी जगह पे हैं, लेकिन बाकायदा डाइट में मेरी ना नाश्ते में, ना लंच में, ना डिनर में, ना रोटी है, ना चावल है, ना चीनी है. लेकिन मैं चीनी के हवाले से इसलिए कहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में आप ले रहे हैं. जब आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या जूस पीते हैं, तो उसमें शुगर की मिकदार जो है इतनी ज़्यादा होती है कि आपके लिए सेहत के लिए नुकसानदेह है. ठीक है, तो ये बताएं सर, आपके डाइट प्लान में फिर शामिल क्या है अगर आप रोटी चावल नहीं खाते? रोटी चावल नहीं खाता, ये हकीकत है. और बहुत सारे मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की और उनको आज बेनिफिट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर वेट रिडक्शन, इन टर्म्स ऑफ देयर गुड हेल्थी जो है लाइफ वो बेहतर हो गई है, सेहतमंद हो गए हैं, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, हार्ट डिजीज़ काफ़ी हद तक मेंटेन हो गई है. लेकिन उसमें आप एक फैक्टर को देखें, अगर आपकी कोई बीमारी वज़न से रिलेटेड है या शुगर की इनटेक से रिलेटेड है, तो फिर आप डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट होंगे. लाइकवाइज जो डायबिटीज़ है वो तो 100% आपकी शुगर इनटेक के ऊपर डिपेंड करती है. और इसके अलावा जो दिल की अमराज हैं, या जिगर की अमराज हैं, या आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो वो भी आपकी शुगर इनटेक की वजह से है. तो जैसे ही आप इनटेक कम करेंगे, आपकी चीज़ों में, आपकी सेहत में बेहतरी आती जाएगी. अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक करके आपको तफसील भी उसकी बता सकता हूँ. सर मैं ये जानना चाहूँगी, अभी तो बहुत से सवालात हैं चीनी के हवाले से, बिकॉज ये जो कैंपेन है ये इटसेल्फ ये डिपिक्ट करती है कि चीनी तो जहर है. अब आपने जिस तरह एक लाइव एग्जांपल हैं आप जी, कि आपने 11 साल पहले चीनी छोड़ दी, फिर कार्ब्स भी छोड़ दिए जी, और आपका जो डाइट प्लान है वो डायबिटिक, एज ए डायबिटिक पेशेंट आप उसको फॉलो कर रहे हैं. लेकिन अब मैं डायबिटिक नहीं हूँ. यू नो मोर डायबिटिक. अमेजिंग. तो ये देखिए ना कि आपने किस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ चीनी छोड़ी, तो उसका नतीजा आपके सामने है जी.
تو سر اسی کے ساتھ اگر چینی کی بات کریں کہ آپ چینی یا میٹھے کے شوقین ہیں یا تھے؟ دیکھیں کریونگز تو ہوتی ہیں، نیچرل فنامنا ہے اس کو، آپ ابھی بھی ہوتی ہیں یا نہیں؟ ہوتی ہیں، بالکل کریونگز ہوتی ہیں. تو یہ جو کریونگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے تو اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا ہوا ہے، لیکن جنرل اگر میں پوچھتی ہوں آپ سے کہ جب لوگوں کو میٹھے کی کریونگز ہوتی ہیں تو وہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور اس سے بھی پہلے یہ بتائیے گا کہ کریونگز ہوتی کیوں ہے اور کن کو؟ میں اب اس میں ایک بڑی خطرناک بات بتانے لگا ہوں، لوگ شاید اس سے تھوڑا شوق ہو جائیں، تھوڑا اس سے ان کو جھٹکا لگے کہ جو زیادہ میٹھا کھاتا ہے اس میں کینسر کے چانسز جو ہیں وہ 50% سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا اب یہ نہیں کہ وہ چینی کھانے سے کینسر ہو رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن جو آپ کے اندر جو کینسر کی علامات میں ایک علامت بھی شامل ہے، کسی آپ کینسر اسپیشلسٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان میں شوگر کریونگ زیادہ ہوتی ہیں، اور زیادہ عرصے تک جب شوگر کریونگ رہتی ہیں جو میٹابولک ایکٹیویٹی آپ کی باڈی میں ہو رہی ہوتی ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. تو جب بھی آپ یہ کینسر کے پیشنٹ کو پتا ہوگا یہ بات کہ جب بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سب سے وہ کہتے ہیں چینی چھوڑ دیں. چینی از دا ڈائٹ فار دوز سیلز جو ریپلیکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کینسر کی جو آپ کا وہ بنتا ہے ملٹیپلائی کر کے جو آپ کی جو خوراک ہے ان کی، اسی لیے وہ سیل کی گروتھ کو روکنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو وہ شوگر کو منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں. عمومی طور پر لوگ اپنی کمپین یا اپنی نیریٹو کو اس لیے سیل کرتے ہیں کہ وہ کسی یا مجھے ویوز دے رہی ہے یا کسی اور کو، لائک وائز اگر میں پوڈ کاسٹ میں ہوں تو آپ کے ویوز آئیں گے یا میرے ویوز آئیں گے. ایسا نہیں ہے، آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ کینسر پیشنٹ کو سب سے پہلے جو کہا جاتا ہے کہ چینی چھوڑ دیں، اس کے بعد کاربز یا ڈائٹ موڈیفیکیشن، ڈائبیٹک کے لیے تو ویسے بھی زہر ہے نا. ڈائبیٹک ہے کیا، تھوڑا سا اب اس پہ بات ہو جائے. نہیں میں اس سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کے حوالے سے کینسر کی بات کرتی ہوں کہ اگر کوئی کینسر پیشنٹ ہے، انہیں ڈائبیٹک وہ نہیں بھی ہے، صرف انہیں کینسر ہے، تو پھر بھی انہیں چینی چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے. بالکل. اور ڈائبیٹک کے حوالے سے جو آپ جو بتا رہی تھی. اچھا اب میں آپ کے وہ جو کریونگ والا سوال ہے اس کے اوپر آتا ہے. جی بالکل نیچرل فنامنا ہے، آپ اس کی کریونگ کو ختم نہیں کر سکتے، منیمائز کر سکتے ہیں. لائک وائز ایسے ہے کہ ایک بندے کی ڈائٹ میں بہت زیادہ اسپائسیز ہیں. ٹھیک ہے، اب اسپائسیز ہیں تو وہ اسپائسی کھانا کھاتا ہے، وہ عادی ہو جاتا ہے، اس کا اسٹمک، اس کا ٹیسٹ برڈز، وہ پھر پھیکا کھانا نہیں کھا سکتا. لیکن اگر گریجولی اپنی اسپائسی کھانے کی عادت کو کم کر دے، آہستہ آہستہ وہ پھیکا یا کم مرچ مسالے والا کھانا کھا سکتا ہے. جب اس کو اسٹمک کا پرابلم ہوتا ہے تو وائی ناٹ ود دی شوگر آلسو، کہ جب آپ کی کریونگ زیادہ ہو رہی ہے، ونس یو ڈائگنوزڈ ایز اے ڈائبیٹک پیشنٹ یا میٹابولک جو آج کل سینڈروم کی بھی، ڈائبٹیز سے بھی آگے ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ اگر آپ ہیلتھ کانشیس ہیں تو آپ اپنی کسی کی بھی قسم کی کریونگز کو کم کریں گے، آپ کی صحت میں بہتری ہوگی. جیسے میں نے بتایا کہ اسپائسز کو کم کریں گے، آپ کی اسٹمک کی بہتری ہوگی، اس میں جو ایسیڈیٹی ہے وہ کم بننا شروع ہو جائے گی. لائک وائز اگر آپ چینی چھوڑیں گے، چینی کی کریونگز بھی کم ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب کریونگز کم ہو جائیں گی تو پھر آپ جو آپ کا انٹیک ہے وہ گریجولی کم ہو جائے گا. الٹرنیٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کی کریونگ ہو رہی ہے تو الٹرنیٹ آرٹیفیشل سویٹنرز موجود ہے، میں ریکمینڈ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ پھیکی چائے بھی پینا شروع کر دیں گے تو جو اس کے اندر لیکٹوز جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے دودھ میں، وہ بھی تھوڑا سی اس کو مٹھاس دیتی ہے. اسی طرح سینیمن کا پاؤڈر ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکورائس ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں، اسٹیویا اس کو یوز کر سکتے ہیں جو نیچرل پلانٹ اوریجنیٹڈ ہے. اسٹیویا سے، لیکن وہ اسٹیویا واقعی اسٹیویا ہو تو، اگر اسٹیویا یہ جو ہوتے وہ تو نہیں، وہ آپ دیکھیں آپ پیکٹ میں تو آپ کو پھر اس میں آرٹیفیشل مکس کر کے کوئی چیز آپ کو دے رہی ہے تو آپ کو تو نہیں پتا نا. اسٹیویا پلانٹ ملتا ہے، اس کا آپ کرش کر کے خود سے پاؤڈر آپ استعمال کریں. آپ دیٹس اٹ، آپ نے کریونگ کو سیٹسفائی کرنا ہے نا، تو دیٹس اٹ. سوال یہ ہے کہ جو ایک سوال جو بنتا ہے اصولی طور پر کہ کیا شوگر کی ضرورت ہے باڈی میں، یہ ایک سوال ہے. آپ بتائیں اس کا کیا یہ جواب؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں آپ کی باڈی کمپوزیشن میں پانی سب سے زیادہ ہے، آپ کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے. اس کے بعد پروٹین، اس کی باڈی میں ہماری زیادہ مقدار میں تو پروٹین کی ضرورت ہے. پھر کچھ اسینشیل فیٹ ہیں. اگر آپ کا 70 کلو باڈی کا ویٹ ہے تو اس میں کارب کی مقدار کتنی ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیں کتنی ہوگی؟ نو آئیڈیا. اونلی 1%. یور باڈی کمپوزیشن میں اونلی 1% آف کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ شامل ہے. تو آپ اگر اس سے ہی اپنی ڈائٹ کا اندازہ لگا لیں کہ آپ کی ڈائٹ میں پروٹین پانی کتنا ہے، پہلے بتائیں. آپ پانی پیتے ہیں زیادہ؟ پانی تو ہم پینا بھول گئے ہیں یا بہت کم پیتے ہیں، یا ہمیں فلیور ڈرنک کی عادت پڑ گئی، یا ہم وہ جو ہے وہ کوک اور جو کاربونیٹڈ ڈرنک ہے اس طرف چلے گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پانی کی انٹیک کتنی ہے، ایک یہ دیکھیں وہ بھی کم ہے.
سیکنڈلی پھر آپ جو میجر پورشن آتا ہے وہ کاربس کا ہوتا ہے جس میں روٹی چاول ہوتے ہیں, وہ آپ کی ضرورت ہی نہیں. جب آپ کی باڈی کمپوزیشن میں کارب نہیں ہے تو آپ کیوں لیتے ہیں؟ کاربس تو آپ کا ایک فیول ہے. یعنی فیول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کاربز لیے, اس وقت لیے, آپ نے ایک جوس پیا, اس کی 300 کیلریز اس کی تھی جو نیوٹریشن ویلیو تھی, تو 300 کیلریز کیا آپ نے برن کرنے کے لیے جوس پیا تھا؟ تو اگر آپ نے وہ 300 کیلری کے لیے جوس نہیں پیا, فار جسٹ آف سپنگ کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے, میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش مائنڈ کرنے کے لیے میں نے کچھ مارجریٹا لے لیا, یا اسٹرابری جوس لے لیا, مینگو جوس لیا, پائنیپل, پینا کوڈا, کچھ بھی لے لیا, تو اس میں جو موجود شوگر ہے, کیا اس کے لیے آپ یہ تیار ہیں کہ پھر میں 300 کیلریز کے لیے واک بھی اتنی 300 میں 1 گھنٹہ واک کروں گا تو 300 کیلری برن ہوں گی یا 200 کیلری برن ہوں گی؟ تو آپ تو ادھر صوفے پہ بیٹھے ہیں, ساتھ وہ چپس فرائز بھی آ گئے, کچھ سنیکس اور آ گئے, منچنگ شروع ہو گئی, ڈرائی فروٹ کی دوسری تیسری, ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں, موبائل سرفنگ کر رہے ہیں, انٹرنیٹ سرفنگ کر رہے ہیں. تو کیا وہ ہماری جو کیلری انٹیک ہے وہ کیا جسٹیفائڈ ہے؟ سوال یہ ہے. چینی سے میرا مسئلہ نہیں ہے, میری کوئی شوگر مل مافیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن یہ بات بھی ضروری ہے یہاں پہ سمجھنی کہ آپ انسٹنٹ جو اویلیبل انرجی ہے وہ کیوں لے رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی فیول آپ انٹیک لے رہے ہیں تو آپ نے کنزیوم کیا یا نہیں, یہ سوال ہے. تو آپ شوگر انٹیک زیادہ کریں گے تو مینس آپ کو برن بھی تو کرنا ہے نا, اس لیے زہر ہے. اور اگر آپ برن نہیں کرے تو آپ کی باڈی ڈپازٹ ہو جائے گی, آپ کی باڈی میں ٹرائیگلائسرائڈ میں بن جائے گی, پھر فردر جو ہے وہ فیٹ میں کنورٹ ہو جائے گی, تو پھر آپ کا موٹاپا ہوتا چلا جائے گا. پھر آپ کہیں گے کہ میں تو صرف جوس ہی پی رہی تھی, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں نے تو صرف جوسز پیے. اب جوس میں جو چینی ہے وہ تو اصل بات ہے, رائٹ. تو وہ چینی کا کیا کریں گے؟ چینی نے آپ کے آپ کہتے ہیں نا کہ ایون جو یہ شہد آتا ہے, شہد بوٹلوں میں آتا ہے, آپ دیکھیں یہ بھی سارے آرگینک نہیں ہے. نہیں آرگینک, دیکھیں چینی بھی تو ان آرگینک تو نہیں ہے نا, مینس ٹو سے کہ وہ گنے کے رس سے بندی ہوئی ہے. گڑ لے, اب کنسیپشن مسکنسیپشن یہ ہے کہ آپ گڑ استعمال کر لیں, چینی نہ استعمال کریں. نہیں, میں کہہ رہی ہوں جو شہد آتا ہے بوٹلز کے اندر, جی وہ بھی تو وہ بھی فریکٹوز ہے, وہ بالکل بھی نیچرل نہیں ہوتا نا, اوبویسلی وہ امیٹیشن ہوتی ہے, وہ شوگر اس کے اندر ایڈ ہوتی ہے, اور اصل والا شاید وہ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے یا تھوڑا بھی نہیں ہوتا, اس کو امیٹیٹ کر کے بنایا جاتا ہے. سو obviously اس طرح کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا اجتناب کیا جائے. جی بالکل. The crux is this کہ آپ جو الٹرا پروسیسڈ فوڈ کوئی بھی ہے جس میں جنک بھی آتا ہے, جس میں آپ شوارما لے لیں, جس میں آپ پیزا لے لیں, برگرز لے لیں, تو الٹرا ریفائنڈ جو ہے نا وہ کوئی بھی ڈائٹ ہے. لائک وائز آپ جیسے آپ ہول گرین آٹا ہے, آپ اس کے اندر چوکر بھی ہے, فائبر بھی ہے, تو کچھ پورشن آپ کا فائبر ہے, کچھ اسٹارچ کا ہے, کچھ باقی چیز پروٹین کا ہے. تو جب آپ اس کو ریفائن کر دیتے ہیں, جب وہ میدے کی کوئی چیز بنی ہوگی تو میدا ٹوٹل 100% کاربوہائیڈریٹ, تو مینس کاربوہائیڈریٹ نے بھی تو, روٹی نے بھی تو آپ کے باڈی میں, پیزا نے بھی آپ کے باڈی میں ڈیزالو ہو کے تو پھر شوگر میں ہی کنورٹ ہونا ہے نا. رائٹ. اچھا, آپ کو کیا پتا ہے اس بات کا کہ آپ کی باڈی کے اندر جو بلڈ ہے تقریباً 4 لیٹر ہے یا 5 لیٹر ہے آن ایوریج, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو شوگر کی مقدار جو آپ نے مینٹین کرنی ہے وہ کتنی ہوتی ہے ایٹ اے ٹائم؟ اونلی 4 گرام. آپ کے ہول بلڈ میں جو گلوکوز مینٹین کرنے کے لیے گلوکوز پریزنٹ ہوتا ہے دیٹ از 4 to 5 گرام اونلی. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے 400-500 گرام کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. تو وہ جو ایکسیسو کاربوہائیڈریٹ ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کے باڈی میں ڈپازٹ ہوں گے. ہم یہاں دیکھتے ہیں, اور آپ اگر ایکسرسائز نہیں کر رہے تو پھر obviously وہ ڈپازٹ ہوگا. obviously. اچھا, ایون آپ ایکسرسائز کر بھی رہے ہیں تو اف یو آر برننگ کیلری تو وائی یو شوڈ ناٹ ٹیک لمیٹڈ اماؤنٹ آف کیلری. تو آپ اگر کیلری کی ویلیو پہ آئیں گے نا تو ہمارا ایک پورشن جو اب ہم 2 نان یا ایک ہم سالن یا چنے یا جو بھی آپ لیتے ہیں تو اس کی کیلری کی ویلیو تو دیکھیں, وہ 1000 سے کراس کر جاتی ہے. درست. تو آپ 1 گھنٹہ واک کریں 300 کیلری مشکل سے برن ہوتی ہیں. تو آپ اب ان نانوں کو حساب لگا لیں کہ کتنے نان آپ دن میں کھاتے ہیں, مہینے میں کتنے کھاتے ہیں, سال میں کتنے کھاتے ہیں, وہ جاتے کہاں ہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز آپ کی باڈی میں جائے گی تو اس کا کوئی فیٹ ہوگی نا. باڈی ٹو باڈی ویری کرتا ہے. ٹھیک. کہ کس نے کتنی کیلوریز پر ڈے کنزیوم کرنی ہے. ٹھیک. اگر تو وہ اس ایک لمٹ سے اس لمٹ کو کراس کر جاتا ہے تو پھر وہ اس کی باڈی میں ڈپازٹس بنا شروع ہوں گے. وہ ایکسرسائز اگر نہیں کر رہا تو وہ برن آؤٹ نہیں ہوئے. اگر تو وہ ایکسرسائز کر رہا ہے تو وہ برن آؤٹ ہو جائیں گے. اس کو اس نے کمپنسیٹ یا بیلنس کر دیا. ادروائز تو آبویسلی آپ کے لیے ایک ایندھن بنتا جائے گا. اس میں پھر یہ دیکھیں کہ جب ایکسیسو آپ نے لے لیا, چلیں اس بات پہ آ جائیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ انسٹنٹلی اویلیبل جو آپ انرجی ڈرنک ہیں یا شوگر ہے وہ جب لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ڈپازٹ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, آپ کے اندر فیٹی سیلز بڑھ جاتے ہیں,
آپ کے اندر جو فیٹی لیور ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر جب زیادہ فیٹ ڈپازٹ ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے. آپ ڈائبٹیز میں جانے کا آپ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. آپ کی دل کی بیماریاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, فیس بھی دیتے ہیں, اچھی بلی فیس ہوتی ہے, محض 4 سے 5 ہزار آج کل ایک اسپیشلسٹ کی فیس ہے. پھر وہ دوائیاں بھی لکھ دیتا ہے. تو وہ دوائیاں لکھ دیتا ہے اور ساتھ آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کھائیں. اچھا اگر ڈاکٹر مشورہ دیتا بھی ہے کم کھائیں یا چینی چھوڑ دیں تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں تو دوائیں لے رہا ہوں. تو اب جب آپ دوائیں بھی لے رہے ہیں کس لیے لے رہے ہیں؟ کہ آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکیں, آپ کی جو باڈی آرگنز ہیں وہ آپ کے صحت مند رہیں. لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کی کیا ویلیو ہے, اس کو برن کرنا ہے یا ڈپازٹ رکھنا ہے. کوئی بھی باڈی میں کوئی چیز جائے گی اس کی فیٹ ہے. اگر آپ نے کوئی فائبر کھایا اس کی فیٹ ہے, کوئی پروٹین کھایا اس کی فیٹ ہے, کوئی آپ نے کاربوہائیڈریٹ کھایا تو اس کی بھی فیٹ ہے. کاربوہائیڈریٹ جب تک برن نہیں کریں گے آپ کی باڈی میں ڈپازٹ ہوگا. رائٹ. تو ہم تو کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کھا رہے, تو آپ کر بھی تو کچھ نہیں رہے نا. لیکن آپ کو پتہ نہیں نا کہ آپ نے کس طرح سے انوئنگلی اس کو اپنی باڈی میں کنزیوم کیا. یس. اور پھر تو اگر تو آپ کی دیکھیں اس میں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ چینی زہر ہے تو لوگ اس پہ اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی مزدور تو بیچارے کے لیے سستی ڈائٹ ہے. دیکھیں مزدور کے لیے سوٹیبل ہے, وہ سارا دن مشقت کرتا ہے, اپنی اینٹیں اٹھاتا ہے, اپنی وہ برن آؤٹ ہو جاتی ہے نا, ہر چیز کو کنزیوم کر لیتا ہے. فیئر انف یہ کسی کے لیے بھی ہے, کسی کے ایون. اچھا میں اس پہ بھی یہ کہوں گا کہ اگر وہ بھی کارب نہ لے تو اس کی بھی صحت بہتر ہوگی ایون دین, کیونکہ باڈی کے اندر میں نے بتایا کہ کمپوزیشن جو باڈی کی ہے وہ پروٹین فیٹ یا واٹر ہے, 1% صرف کاربوہائیڈریٹ ہے. تو کاربوہائیڈریٹ کو مینٹین کرنے کے لیے باڈی میں بھی تو کچھ سسٹم موجود ہے نا. لائک اگر آپ کے پاس اب جیسے آپ نے چینی انٹیک نہیں کی, ٹھیک ہے, آپ نے ہفتہ 10 دن 15 دن, جیسے میں نے کہا کہ 2 کلو آپ کا وزن کم ہوگا 15 دنوں میں, تو وہ کیا ہوگا کہ اویلیبل جو فیٹ ہوگا وہ کنورٹ ہوگا کس میں, گلوکوز میں. تو آپ کا اویلیبل گلوکوز مینٹین گلوکوز میں بلڈ میں ہوگا وایا جو آپ کے فیٹی جو ڈپازٹس ہیں ان کے ذریعے. ٹھیک. اسی طرح اگر فیٹ بھی کم ہو گئے تو وہ پروٹین کو بھی کنورٹ کر سکتا ہے اس میں گلوکوز میں. تو اس لیے یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ چینی چھوڑ دیں تو خدا نخواستہ آپ کی صحت خراب ہوگی. چینی قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, میرا آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے چینی اور کینسر کے درمیان کیا تعلق ہے؟ جی کریونگز تو چلی ہیں, جی سب کچھ موجود ہے, لیکن اب چینی کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے, کون کون سی بیماریاں لگ سکتی ہے چینی کی انٹیک سے, یہ بتائیے. ایک بیماری کسی کو ہو جاتی ہے, لائک جب کرونا زیادہ تھا تو کرونا میں یہ ہوا کہ جو لوگ آلریڈی لنگس کے پیشنٹ تھے, جن کو آلریڈی کوئی استھما تھا یا کوئی ایسی چیزیں تھیں, ان کو سیویئر اٹیک ہو گیا. ان پیشنٹس کو کرونا کا اٹیک سیویئر ہو گیا ڈیو ٹو دی آلریڈی پریزنٹ النس. اس میں ڈائبٹیز اور کارڈک ایشو بھی شامل تھے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ تو آپ کو پتہ نہیں کہ کل آپ کو کیا بیماری ہونی ہے یا نہیں ہونی, لیکن کم از کم آپ یہ تو رکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کی جو سارے باڈیلی فنکشن ہیں ان کو مینٹین کریں, یا کم از کم جو آپ کے وائٹل آرگن ہیں وہ آپ کے مینٹین رہیں. تو آپ اپنے ٹیسٹ برڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایسی چیز کیوں کھا رہے ہیں کہ جو آپ کے دیکھیں اگر آپ کو خدا نخواستہ کسی کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو ساتھ ہارٹ ڈیزیز بھی ہو تو مشکل نہیں ہو جائے گی. اب دیکھیں اگر آپ کو پتا ریموو کروانا ہے کسی وجہ سے, آپ کی اوور لوڈ ہوگی, پتھریاں زیادہ ہو گئی ہیں, تو وہ ساتھ ہارٹ پیشنٹ ہے یا شوگر پیشنٹ ہے تو اس کو ڈبل کیور کی ضرورت پڑے گی نا. تو وائی یو آر انوائٹنگ ٹریول فار یور سیلف, کہ آپ اپنے لیے ٹریول کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ جو چیز نیچرلی ضرورت ہی نہیں ہے باڈی کو. مجھے کوئی ایسا ڈاکٹر بتا دیں جو آپ کو ایڈوائز کر دے کہ چینی آپ نے لازمی کھانی ہے, کوئی مجھے بتائے, کوئی ایسا ڈاکٹر یا کسی نے ڈاکٹر کو ایڈوائز کی ہو کہ اس پہ پرسکرپشن پہ اس نے لکھ کے دیا کہ نہیں چینی لازمی کھانی ہے. وہ تب ہو سکتا ہے اس سینس میں جب آپ کی شوگر بہت ڈاؤن نہ ہو جائے یا لو شوگر ہو جائے, تو آپ اس کو مینٹین کرنے کے لیے ڈیزیز کنڈیشن ہے. ڈیزیز کنڈیشن میں تو دیکھیں پانی کی ڈرپ بھی لگتی ہے, لائک نارمل سائن کی ڈرپ بھی لگتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, تو پھر جو ہے وہ مختلف قسم کے فلوئڈ لگتے ہیں, آئی وی مکسچر لگتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کو یہ کوئی ایڈوائز نہیں کرے گا ریگولر بیسس پہ کہ نہیں آپ نے نہیں آج آپ نے چینی یہ ہفتے کے لیے چینی کھانی ہے. مجھے کوئی ڈاکٹر بتا دیں یا ڈاکٹر کی پرسکرپشن بتا دیں کہ جو ڈاکٹر ایڈوائز کرا ہوگا آپ نے چینی جو ہے. بلکہ پچھلے دنوں میں نے جب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے جو بات, بڑے مشہور پروفیسر ہیں اور میڈیکل پروفیشن ان کا نام ہے, وہ کہتے ہیں یہ نمک بھی زہر ہے, لیکن میں اس طرف نہیں آ رہا. میں تو کہتا ہوں جو آپ کی دیکھیں, آپ چائے پھیکی پئیں, آپ کافی بھی پئیں, پھیکی پئیں, جوسز
جو نیچرل اس کے اندر انگریڈینٹ ہے شوگر کا وہ اگر شامل ہے تو ہمارے سے نہیں ہے, دیٹ سیف انف, کیونکہ وہ بہت قلیل مقدار میں ہوتا ہے. لیکن ادروائز آپ چینی لیتے ہیں فار ٹیسٹ سیٹسفیکشن. دیر از نو رول آف شوگر ان یور باڈی. ٹھیک ہے سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں ناظرین کو ایز اے, بیکاز وی آر کریٹنگ اویئرنیس, جی چینی اور اسکن کا کیا تعلق ہے؟ جی, یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ آپ جب ایک چینی کی جب آپ انٹیک کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی بہت جلد برہے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہونے شروع. رنکلز. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو فیٹ ڈپازٹ جب بڑھتے ہیں تو آپ کی اسکن ان ایون ہو جاتی ہے. لائک وائز اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایسے انالائز کر لیں, جب آپ کے ہاتھ ہیں یا فیس کے جو ایریا پیچز ہے وہ اگر ان کے انڈر نیچ اگر فیٹی لیئر ہوگی تو آپ کی جو فیس کی جو ایک شیپ ہے جس کو ہم لین فیس کہتے ہیں, ایک تو بڑی سمجھ عام کامن عام آدمی بھی اس کو سمجھ لے گا کہ لین فیس. آپ جم جاتے ہیں یا کسی انسٹرکٹر سے پوچھتے ہیں یا کسی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں اسکن والے سے, میرا فیس لین ہو جائے. اکثر ماڈل یا جو نیوز پہ ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جو نہیں ہوتا, بس مسل ہوتا, تھن اسکن ہوتی ہے. جب فیٹ کا جو والیوم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, پروٹین کا والیوم کم ہوتا ہے, تو بائی والیوم آپ کا جو فیس ہے وہ جب فیٹ کم ہوتا ہے تو وہ لین ہو جاتا ہے. سو اسی طرح اسکن کے ساتھ بھی جو اس کی جو ہے وہ اٹیچمنٹ اسی طرح کی ہے کہ ان ایون سرفیس ہوتی ہے تو پھر آپ کی اسکن بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ اگر آپ نیوز اینکر ہیں تو اگر آپ کا فیس لین نہیں ہوگا تو وہ آپ کے آبویسلی وہ لکس میں جو ہے وہ ڈفرنس آ جائے گا. بالکل درست کہا آپ نے سر. جی چینی یعنی کہ انسان کو بہت جلدی بڑھا بھی کرتی ہے, آپ کی اسکن کو شرنک کر دیتی ہے, اس پہ رنکلز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اٹ لیڈس ٹو کینسرس بیماریاں, اینڈ کینسر اٹ سیلف از اے ویری ٹیریبل سارٹ آف اے ڈیزیز. جی اس کے علاوہ موٹاپے, اوبیسٹی بھی ہے جس طرح آپ نے بتایا. جوائنٹس کی جب بات کرتے ہیں, جوڑوں کی بات کرتے ہیں, یہ آپ کے ایلبوز ہو گئے, نیز ہو گئے, ان کے حوالے سے بتائیے یہ چینی یہاں پہ کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ ڈائریکٹلی تو شوگر نہیں کرتی, لیکن دیکھیں اب آپ کے جو جوائنٹس ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں آپ کی باڈی ویٹ 70 kg کے لیے, لیٹس سپوز. تو اگر اس کے اوپر 90 کلو کا وزن ہوگا تو پھر obviously وہ آپ کے ظاہر ہے زیادہ آپ کسی چیز پہ لوڈ ڈالیں گے تو وہ بریک ہوگا. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, میرے تو جوڑ پتہ نہیں کیا ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, مجھے نظر لگ گئی ہے. یہ اس کو نہیں پتا کہ بھائی جو تمہارے 20-30 کلو اوپر وزن پڑا ہوا ہے فیٹ کا, اس کا کیا در ہے جو درمیان. دیکھیں دو جوائنٹس ہیں, اس کے درمیان کشن ہوتا ہے. جب وہ کشن جب لوڈ اوپر سے پڑے گا یعنی وہ کنیکٹ نہیں ہوتے, اس کے اندر ایک فلوئڈ ہوتا ہے, وہ فلوئڈ ہے یا کشن ہوتا ہے, تو اس لیے وہ جب اوپر زور زیادہ پڑ رہا ہے تو وہ آپس میں وہ جو وہ رگڑ کھائیں گے, تو اس لیے وہ جوائنٹس کی آواز بھی آتی ہے, درد بھی ہوتا ہے, انفلیمیشن بھی ہوتی ہے, جوائنٹس بربرے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ لوڈ پڑتا ہے. اس لیے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کا جو کارب لوڈ ہے وہ میجر ڈیزیز ہے. لیکن جو آپ انسٹنٹلی اب کہیں گئے آتے ہیں گھر چائے پینی ہے, کہیں گئے چائے پینی ہے, آپ دوستوں کے ساتھ باہر گئے چائے پینے, لیکن چائے پینے پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن چائے کے اندر جو چینی ہے اس پہ اعتراض ہے کہ وہ چینی نہیں ہونی چاہیے. بالکل درست سر. زیرو شوگر کیسے کی جائے, لیکن اس سے پہلے بھی ہیپاٹائٹس کا بھی obviously it leads to hepatitis as well. چینی کی بات کریں ڈائریکٹلی ہیپاٹائٹس نہیں, فیٹی لیور اس کو کہیں گے ہم. فیٹی لیور, اور پھر اس سے فیٹی لیور کرے گی, فیٹی لیور تو obviously پھر سرائسس ہوگا, پھر فیبرائسس, وہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ہیپاٹائٹس تو وائرل ڈیزیز ہے, وہ میں اس کے بارے میں کنیکٹ نہیں کروں گا, لیکن فیٹی لیور والا عنصر جو ہے وہ بڑا وائٹل ہے. کہ جب آپ اکثر اوقات یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ جی مجھے تو بہت تذابیت ہوتی ہے, میں تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں تو یہ اسٹمک میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. بیسیکلی وہ آپ کی فیٹی لیور کی وجہ سے آپ کے اندر بائل کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اسٹمک میں, جس کی وجہ سے دیٹ لیڈس ٹو جو ہے وہ پھر اسٹمک کے ایشو شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر وہ فیٹی لیور ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بتائیے نیچرل شوگر کیسے کنزیوم کی جا سکتی ہے, کون سے پروڈکٹس ہیں جو نیچرل شوگر جو ہے وہ دیتے ہیں؟ اچھا اس میں نا کچھ تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جو گڑ ہے وہ ٹھیک ہے اور چینی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ بھی گنے کے رس سے بن رہا ہے, یہ بھی گنے کے رس سے بن رہا ہے. تو صرف فرق یہ ہے کہ اس کو بلیچ کر کے وائٹ شکل میں دے دی جاتی ہے, کرسٹلائز کر دیا جاتا ہے کنسنٹریٹ کر کے, جبکہ شوگر جو گڑ ہے وہ را فارم میں موجود ہے. لیکن جو کنٹینٹ آف سکروز ہے نا اس میں وہ اتنا ہی ہے.
تو اس لیے یہ گڑ یا چینی کا کمپیریزن نہیں ہے, دونوں کو ہم چینی ہی کنسیڈر کریں گے. جو نیچرل شوگر جن کی بات کی, جو نیچرل شوگر جتنی بھی ہیں اس میں لیکٹوز ہے یا فرکٹوز ہے, یہ سارے ہی کاربوہائیڈریٹ کی ہی فارم ہے. تو اس لیے وہ ایکولی ہی جو ہے وہ بیڈ ہے انٹیک میں, اس میں کوئی سوٹیبلٹی نہیں. انفیکٹ جو فرکٹوز ہے وہ زیادہ آپ کی فیٹی جو ہے وہ فیٹنس کرتا ہے آپ کے اندر, فیٹی جو ایسڈز ان کو بڑھاتا ہے, فیٹ پورشن آپ کے اندر بڑھاتا ہے. تو اس لیے جو نیچرل شوگر کا کوئی کنسیپٹ نہیں, شوگر خود نیچرل ہے, لیکن دیکھیں اس کو ریفائن کیا گیا نا. آپ ویسے گنا کھا لیں یا چوس لیں, چلے ایک مثال دے رہا ہوں, تو وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوگا, یا سیب میں چینی ہوتی ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوگی. لیکن جب آپ اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے چینی نکالیں گے تو پھر تو ظاہر بن جائے گی. سر یہ بتائیے زیرو شوگر کیسے کی جائے؟ زیرو شوگر ایسے ہے کہ آپ اپنی عادت بدلیں, آپ اپنے ٹیسٹ بڈ کو اس طرح عادت ڈالیں کہ آپ کو شوگر جو ہے کریونگ کم سے کم ہو. ہاں اوکیجنلی لینے میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ ڈیلی روٹین میں سے چینی جو ختم کریں گے تو پھر آپ کو واضح فرق پتہ چلے گا. آپ متبادل کے طور پر فروٹس کھا سکتے ہیں, ڈرائی فروٹس اچھا میں کہا کھا جاتا ہے سکتے کہ ہیں. ان میں بھی چینی یا چلے ہوتا ہے کچھ ایسا یا نہیں, فرکٹوز ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے, گلوکوز بھی ہوتا ہے, فرکٹوز ہوتا ہے, جیسے آپ گریپس میں ہوتا ہے, کھجوروں میں ہوتا ہے, سب میں ہوتا ہے, لیکن وہ کلین مقدار میں ہوتا ہے. آپ کھجور ایک کھائیں گے یا دو کھائیں گے, لیکن جب آپ 1 2 چمچ 3 چمچ آپ چائے میں ڈال کر کریں گے تو وہ مقدار وائز بہت بڑا ہو جائے گا, بہت زیادہ. یہ ایشو ہے, مکس ہو جاتا ہے ان کی, وہ پھر نہیں وہ بلک ہو جاتا ہے نا. جب آپ چینی لیتے ہیں تو پھر بہت فارمیشن چینج ہو جاتی ہے, فارمیشن چینج ہو جاتی ہے, یعنی کنسنٹریٹ ہوتی ہے نا, شوگر کنسنٹریشن ہے نا. اب ایپل کے ہول ایپل میں 1-2 گرام فرکٹوز ہوگا لیٹس سپوز, تو اب ادروائز 2 چمچ آپ چینی کے ڈالیں گے تو وہ 20 گرام ہو جائے گا, تو پھر بہت ہیوج ڈفرینس ہے. تو آپ الٹرنیٹیو بس یہی ہے کہ آپ اسٹیویا آپ یوز کر سکتے ہیں اگر تو آرگینک ہے, آرگینک ہے. اگر آپ کینڈرل یا وہ جو مطلب برانڈ کا نام تو خیر آپ نہیں لینا چاہیے, لیکن جو آرٹیفیشل سویٹنر ہے وہ آپ بہت ہی آپ کو کریونگ ہو تو آپ استعمال کریں, لیکن میں ریکمینڈ نہیں کرتا, میں خود بھی نہیں یوز کرتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ پھیکی چائے پیئیں, جوس ود اول تو میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہونے کے خطرے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جوس ویسے بھی نہیں لیتا, تو وہ جوس نہیں لینے چاہیے, لیکن جوس لے بھی لیں تو اس کے اندر شوگر نہ استعمال کریں. اب آپ کی رپورٹس میں ڈائبٹیز کی پرسنٹیج کتنی کم ہو گئی؟ ابھی 5.4 ہے میری HbA1c جو ہے اس وقت, تو ڈیو ٹو دس کہ میں کاربز انٹیک کم لیتا ہوں. اس وقت کتنی تھی 11 سال پہلے؟ اس ٹائم آبویسلی 6.4 تھی, 6.5 بھی ہو گئی, پھر اس کے بعد پھر ریورس ہوا, پھر 5.4. زبردست, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنی ایگزامپل دے کر لوگوں کو یہ بتایا. آپ کی اس کیمپین کا اصل مقصد کیا ہے یہ بھی ساتھ بتائیے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں اس کو اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو میڈیکل برڈن ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی آپ کا فنانسز میں ایک مستقل آپ کی جو ایک مقدار ہے فنانسز کی, وہ آپ کو میڈیکل کے لیے چاہیے. اور وہ آپ کیوں جاتے ہیں, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس یا دوائیاں کیوں لیتے ہیں, اس کی ریزنس کو بھی تو کم کرنا چاہیے. آپ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چینی زہر ہے صرف چینی چھوڑ دیں باقی کام نہ کریں. باقی ہیلدی لائف کے لیے آپ ایکسرسائز کریں, واک کریں, ہیلدی ڈائٹ لیں. آپ بہت ساری چیزیں جو آپ اپنی زندگی میں بہتری کے لیے کر سکتے ہیں, یوگا کر سکتے ہیں, ایکسرسائز کر سکتے ہیں, میڈیٹیشن کر سکتے ہیں, آپ کریں. یہ انتہائی ضروری چیز ہے آپ کی لائف کے اندر کہ آپ کی جو وائٹل آرگن ہو بچیں. اور جس چیز سے آپ کو بہت زیادہ خطرہ ہے وہ چینی اس وجہ سے ہے کہ فار نتھنگ آپ کی لائف میں ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہے. رائٹ, آپ بیٹھے بیٹھائے اپنے آپ کو مصیبت میں کہ وہ دعوت دے رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جس دن آپ نے یہ چینی چھوڑی, آپ کے میرے خود سامنے جو میرے پیشنٹ ہیں ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی یا کہہ لیں ایڈوائز جو میرے سے لیتے ہیں, پیشنٹ نہ بھی کہیں ایڈوائز جو لیتے ہیں, ان کا بلڈ پریشر میں بھی واضح فرق آیا, ان کی کارڈک ڈیزیز میں بھی کمپلیکیشنز کم ہوئیں, اور آبویسلی شوگر تو ختم ہوئی. یعنی کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ناظرین تک یہ ایک میسج پہنچائیں کہ جو چینی ہے دے کین ایکچولی ٹیک اٹ اینڈ میک اپ دیئر مائنڈ کہ اٹس جسٹ اے سلو پوائزن. یس, وائٹ پوائزن, چینی زہر, سلو پوائزن. یس, اور یہ آپ کی زندگی میں ایک ایکسٹرا جس طرح آپ نے کہا برڈن ہے, یہ ایک ایسا آرٹیفیشل سویٹنر ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ضرورت. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی مفید انفارمیشن شیئر کی چینی کے حوالے سے کہ چینی واقعی زہر ہے. اب آپ کو ویسے پتہ چل گیا چینی زہر ہے, آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ چینی زہر ہے, پہلے سے معلوم ہے, لیکن لوگوں تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے. لیکن گریجولی سلو پوائزن کی طرح یہ دیمک بن کر آپ کی باڈی کو کھانا شروع ہو جاتا ہے. تو بیفور دیٹ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کریونگس کنٹرول کر لیں. جتنی پرسنٹیج کیلوریز آپ نے پر ڈے لینی ہے اتنی ضرور لیں, لیکن اوور ایٹنگ نہ کریں. دیٹس اٹ. یہ ایک گیم ہے,
یہ ایک اسمارٹ اسٹریٹجی ہے اور اگر آپ اس کو کاپ اپ کر لیں دین یو کین ون. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے ہمارے آج کے ٹاپک کو لے کر تو پلیز لیٹ اس نو, اور ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ اس پر آپ کے اس سوال اور فیڈ بیک کے حوالے سے ڈسکشن ضرور ہو. تھینکس.